अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपकी टीचर नरगिस सुल्ताना आपके साथ हैं। बेटे, आज मैं आपको तर्जुमा शुरू कराने जा रही हूँ जमात नहम का, जिसके 3 हिस्से हैं। इसमें एक हिस्सा मिन हदियुल कुरानिल करीम, जिसमें सूरह अनफाल का तर्जुमा होगा। दूसरा हिस्सा मिन हदियुल हदीस, जिसमें हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा और उसकी तफसीर होगी। और तीसरा हिस्सा मौज़ूआती मुताले पर मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर कुछ अहम मौज़ूआत पर हम सैर हासिल एक मज़मून के तौर पर पढ़ेंगे। उनमें पहला हिस्सा जो हमारे पास सूरह अनफाल का होगा, उसको करने से भी पहले मैं आज आपको एक इंट्रोडक्टरी लेसन देने जा रही हूँ, जो कि स्क्रीन पर हैंडआउट्स के तौर पर चल भी रहा होगा। इसको आप पढ़िए और साथ साथ याद कीजिएगा। इनमें कुछ अल्फाज जो बहुत बार बार इस्तेमाल होते हैं, हरूफ की फॉर्म में भी और अल्फाज की फॉर्म में भी, उनको आपको पढ़ना और याद करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिए किए देती हूँ, तो उनको दोहराइए। इल्ला, मगर, इन, अगर, के, इन्ना, बेशक, अन, बारे, इंदा, पास, ली, लिए, मिन, से, मिम्मा, जो कुछ, मन, कौन, शख्स या जिसने, माँ, नहीं। इसी तरह ला का तर्जुमा भी हम नहीं की फॉर्म में करते हैं, ला, नहीं। अल्लज़ी, वो एक शख्स या हस्ती। अल्लज़ीना, वो ज़्यादा लोग या ज़्यादा हस्तियाँ। आमानू, ईमान लाए, जो ईमान लाए। ये माजी का सीगा है बेटा। कफरू, जिन्होंने कुफर किया। इला, तरफ, वाओ और इज़ा, जब। हाजा, हाजिही, ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे। उलाइका, वही, वो। तिलका, ये। हम, वो मर्दों के लिए। हुन्ना, औरतों की ज़मीर के तौर पर। कमा, जैसे के। फ़ी, में। ब, साथ। अला, पर। अल्लाह, ख़बरदार। ठीक है। इन अल्फाज को बार बार दोहराइएगा, लेकिन इनके अलावा अगर कोई अल्फाज कॉमन इस्तेमाल होने वाले होंगे, उनको मैं आपके साथ जब भी आपको आगे तर्जमा शुरू कराऊंगी, मैं उनके बारे में बोलती रहूँगी। तो आप उनमें से भी कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे जिनको आपको याद करना आसान हो जाएगा। अब बेटा, जिस तरह हमने इन सवालात के साथ साथ, यानी कुछ सवाल छोटे छोटे उठते हैं कि इनकी ग्रामर करना भी ज़रूरी है, उसको मैं ग्रामर की फॉर्म में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दूंगी। पूरा का पूरा तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन कम से कम इन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे उर्दू में फ़ेल की 3 इकसाम ज़माने के एतबार से इस्तेमाल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। अब ये तीनों ज़मानों को अरबी ग्रामर में 2 हिस्सों में कर दिया गया है। एक है फ़ेल माजी और दूसरा है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे हाल और मुस्तकबिल दोनों को ही डिफ़ाइन करेगा, दोनों ही को प्रेजेंट करता है। जैसे माजी में किसी भी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाता है। इसके लिए मैं आगे आपको इसकी मिसालें भी देती हूँ। जबकि मुज़ारे के अंदर हम फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल दोनों की बात करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर अलामत मुज़ारे के तौर पर आपके पास एक बड़ा सा सर्कल के अंदर लफ्ज़ है। चलें, उससे पहले मैं आपको बात बताती हूँ। माजी की मिसाल, जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि मैं आपको माजी की मिसाल दूंगी, उसमें है दाराबा, दाराबा, दाराबू। एक इसमें दाराबा है, इसका मतलब है एक मर्द ने मारा। दाराबू, दाराबा का मतलब है 2 मर्दों ने मारा, और दाराबू सब मर्दों ने मारा। जब दाराबा पर हम मुज़ारे की अलामात को ज़ाहिर करेंगे तो उसका तर्जुमा थोड़ा तब्दील हो जाएगा। उसकी अलामतों में भी तब्दीली आएगी, उसके अराब में भी तब्दीली आएगी। अगर हम दाराबा के शुरू में या लगा देंगे तो अपने से अगले दुआद को ये जज़्म देगा और आखिरी हरफ को पेश देगा। जैसे आप देखें कि दाराबा से वर्ड बनाया या दरीबू, जिसका तर्जुमा क्या होगा? वो एक मर्द मारता है या मारेगा। पीछे मैंने आपको समझाया ना कि मज़ारे के अंदर हम क्या करते हैं? फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसी एक लफ्ज़ का तर्जुमा
دو طرح سے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ایک مرد مارتا ہے یا وہ ایک مرد مارے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو تبدیل کر کے اگر تا لگا دیں گے، تدریبو، یہاں پہ بھی شروع میں تا آیا اور آخر پہ پیش دی، تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ ندریبو یہ متکلم کا صیغہ، ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے، اور ادریبو میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا۔ اس کے بعد کچھ علامت مضارع کے طور پر سرکل کے اندر آپ کو ایک بڑا سا یاتان لفظ لکھا ہوا مل رہا ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، یا جو ہے یہ وہی ہے جو میں نے دارابا کے ساتھ لگائی، اور تا وہی ہے جو میں نے تدریبو کے ساتھ لگائی، اور الف وہی ہے جو میں نے ادریبو کے ساتھ لگائی، اور نون وہی ہے جو ندریبو کے ساتھ لگائی۔ یا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ، تا کا ترجمہ کریں گے ہم تم یا تو، الف کا ترجمہ ہم کریں گے میں واحد متکلم کے طور پر، یعنی چونکہ میں ایک ہوں، نون ہم سارے مل جائیں تو یہ نون کا صیغہ ہوگا، اور یہ جمع متکلم کے طور پر مستعمل ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ کو قرآنی آیات میں آنے والے کچھ ایسی میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ آپ کو سورہ انفال میں ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ یہاں پہ وہ علامتیں اور وہ چیزیں اور اصول دینے کا مقصد بھی آپ کو یہی تھا، تاکہ آپ اس کا درست ترجمہ کر پائیں اور کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہ ہو، اور آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے جو نمبر ہیں ان پر کسی قسم کا افیکٹ نہ پڑے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ایگزامینر ہمیں سمجھے گا کہ ان بچوں کو یا ان کی پڑھانے والی ٹیچر کو کچھ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہا کروں گی، تاکہ آپ اپنے آپ کو بورڈ کلاسز کے مطابق تیار کر پائیں۔ آگے بیٹا عربی گرامر میں، گرامر تو بہت بڑی ہے کہ ہم اس کو ایک ایک حرف سے شروع کریں گے، لیکن یہاں پہ میں صرف ضروری چیزوں کا استعمال آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں آپ آگے ہمارے پاس فعل کی دو مزید اقسام آ جاتی ہیں، وہ ہے فعل امر اور فعل نہیں۔ امر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کام کا حکم دینا، اسی طرح فعل نہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، تو یہاں نہیں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے، اور امر کسی کام کے کرنے کا حکم ہے۔ انگلش میں اس کے لیے امپیریٹیو سینٹینسز کے طور پر یوز ہوتا ہے، جس میں ایک کمانڈ ہے اور دوسرا اس میں کمانڈ نہ ہو، یعنی ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ عربی میں اس کی مثالیں آپ کو یہ ہے کہ میں نے یہاں ایک ورڈ دیا ہے فتاکو، اگر آپ اس کا فا جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں تو یہ ورڈ شروع ہوتا ہے اتاکو سے۔ شروع میں آپ دیکھیں میں نے تینوں مثالیں جو چاروں آپ کو دی ہیں ان کے شروع میں الف آ رہا ہے، جو کہ علامت مضارع میں مزید تبدیلی کر کے اس کو جو ہے فعل امر بنایا گیا ہے، جیسے اتقو، اسلیحو، آتیو۔ اتقو کا مطلب ہے تم پرہیز کرو، تم ڈرو، ٹھیک ہے، اور تم مارو۔ اگر اسی کی جگہ میں فدریبو لگاؤں یا ادریبو لگاؤں تو اس کا ترجمہ ہوگا تم مارو۔ تو فتاکو کا مطلب ہوتا ہے تم ڈرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اصلی ہو درست کر لو، صحیح کر لو۔ آمنو ایمان لاؤ، آتی ہو اطاعت کرو۔ اب ان لفظوں پر جب میں ایمفیسائز کروں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کرنا، لانا، کرو، رکھو، اٹھاؤ، جاؤ، ان سب چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، کام کا حکم دے رہے ہیں۔ اب آگے آپ کو میں نے آپ کے سبق ہی سے کچھ مثالیں جو شاید سیکنڈ میں سے ہیں وہ کلیکٹ کی ہیں، وہ ہیں لا تولوا، نہ تم پیٹھ پھیرو، نہ تم پھر جاؤ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، میں کام کا حکم تو دے ہی رہی ہوں لیکن کس چیز کا، نہ کرنے کا۔ اسی طرح حکم ہے لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو۔ یعنی ان میں حکم تو ہمیں کام کے کرنے کا ہی ہے، لیکن اس میں کام کے کرنے کا منع کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب آگے جو آپ کو کچھ اور الفاظ ملیں گے وہ ہیں ضمائر کا استعمال۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر ہوتا ہے جس طرح آپ انگلش میں ناؤن کے ساتھ پرو ناؤن یوز کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی شخص کو ڈیفائن کرنا ہو، جیسے قائد اعظم ہیں تو آپ اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ہی، ہیز یا ہم۔ انہی کو تبدیل کر کے اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اردو میں ان کے لیے وہ اور تم، تمہیں، اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کے لیے مختلف ضمیریں ہوتی ہیں جو کہ غائب کے حوالے سے اور
حاضر کے صیغوں کے متعلق ہوتی ہیں. جیسے ہمارا پاس سورہ انفال کا پہلا لفظ ہے یسألونکا. یا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع میں جس کی ترجمہ کیا ہوگا وہ یسألونکا پوچھتے ہیں آپ سے. کا یہ ضمیر کے طور پر ہوئی ہے اور یہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ تو ہم کاف بھی تم بھی کر سکتے ہیں، تمہیں بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس کے تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں. جبکہ عربی گرامر میں اس میں ہمارے پاس واحد اور جمع کے ساتھ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تثنیہ. جیسے اردو میں واحد اور جمع ہے، عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع تینوں صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو واحد کے طور پر ہو گیا کا، کما ہو گیا دو کے لیے، اور کم ہو گیا سب کے لیے. اسی طرح کما یعنی دو، کم یعنی جمع کے لیے. غائب کے میں آپ کے پاس دو طرح کی استعمال ہوں گی، ایک ہو ہا الٹا پیش والا، اور ایک ہوا. یہ دونوں ہی واحد کی ہیں یہ، لیکن یہ غائب کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں. ان کا تثنیہ کا صیغہ ہوگا ہما اور جمع کا صیغہ ہوگا ہم. جبکہ اگر ہم اس میں مؤنث کے طور پر اس کو لیں تو وہ ہنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے النساء وہ لباس اللہ ہنہ، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. اب ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ عورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ حروف جارہ کا جاننا بھی ضروری ہے جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوں گے. یہ اپنے سے اگلے والے حرف کو کیا دیتے ہیں؟ زیر. اور اس میں ان کی کافی لمبی تعداد ہے، 17 حروف ہیں جن کے استعمال کرنے سے یہ اپنے سے اگلے والے حرف کو زیر دیتے ہیں. ان میں فار ایگزامپل میں آپ کے لیے کچھ بہت تھوڑی سی یہاں استعمال کرنے جا رہی ہوں. کچھ میں جیسے زبانی میں نے یاد کی تھی، آپ کے گوش گزار بھی اسی طرح کر دیتی ہوں. جیسے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، مز، ملا، حتیٰ، الا، حتیٰ، ہلا، اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن ان کو اگر میں آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھاؤں تو وہ ہیں با، تا، کاف، لام، میم، مز، اور اسی طرح لی اور فی. ان کی مثالیں اگر آپ کو دوں تو لی، للہ، یہ اللہ کے ساتھ یوز کی تو للہ ہی. اس نے دیکھیں اس لی نے، لام نے اگلی ہی کو ضمیر کو زیر دے دی. یہاں پہ ہم للہ ہا یا للہ ہو نہیں کریں گے، للہ ہی یہ اصول کے طور پر قرائن میں قانون کے مطابق اسی طرح استعمال ہوگی. اسی طرح آپ ورڈ فی کی مثال لے لیں، فی سبیل اللہ. اسی طرح ہم نے قرآنی آیت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھا. یہاں جو فی تھی وہ ضمیر کی یہ حروف جارہ میں سے تھی جس نے اپنے سے اگلے والے حرف کو زیر دی، یعنی للہ. تو یہاں اس نے اس کو ڈیفائن کر دیا. اسی طرح فی میں دیکھیں، فی سبیل اللہ، تو یہ اس کو حروف جارہ کے طور پر جر دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بیٹا اس انٹروڈکٹری لیسن کو کر لینے کے بعد مجھے یقین ہے اور اعتماد ہے کہ آپ اس کو گھر پہ ضرور کریں گے، اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان دوری ہے وہ اس سلسلے میں آڑے نہیں آئے گی کہ آپ اپنے کام پر توجہ نہ دیں. آپ اپنے کام پر ضرور توجہ دیں بیٹا. جو پہلے وقت ضائع ہوا مزید مت ضائع کریں. ہماری اور آپ کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ثانیہ بانٹنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.